बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू लर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अमजद अली शाह साहब, जो कंट्री हेड हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के। इन्होंने बहुत काम किया है एचआर में और एकेडमिक्स में भी। आजकल के स्टूडेंट्स को दरपेश आने वाले मसाइल पे इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी वैल्यूएबल राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं मशकूर हूँ यू लर्न का कि आपने ये मौका फ़राहम किया, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज हमारी ये डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें किस चीज की कमी आ रही है और कहाँ पर कमी आ रही है, जो हम लोगों की यूथ स्टूडेंट्स वहां से पढ़कर निकल रही है, जब वो जॉब के लिए कहीं जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं और जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते। असल में मैं समझता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी टीचिंग का एज एजुकेशनिस्ट, और फिर सोशल वर्क, प्रैक्टिकल लाइफ जितनी, मार्केटिंग में जितना वक्त गुजारा, इन तमाम का अगर मैं एक्सपीरियंस यकजा कर लूँ, तो हमारे यहाँ पे जो मेन मैं समझता हूँ कि ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देने का है। हम अपने स्टूडेंट्स को उस लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं देते कि जो कि आगे उनकी लाइफ़ में उन्होंने यूज़ करना है और काम आना है। मैं एक बड़ी सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बच्चा हमारा एमएससी डिग्री ले लेता है, एमए डिग्री ले लेता है, एमबीए कर लेता है, लेकिन अगर सिंपल उसको आप किसी एक छोटे से लेटर का, एप्लीकेशन का 2 लाइन का किसी को कहें कि ये आप लिख के दे दें, तो अगर वो रटी-रटाई चीज़ें उसमें से नहीं है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वो इतना यानी अप्रोच उसकी नहीं होती कि वो एक छोटा-सा एक लेटर या एप्लीकेशन भी लिखें। हमने अगर अपने बच्चे को अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से जब डिलीवर करेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ-यहाँ काम आनी है, इससे उस बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और उस चीज़ से ही वो आगे अपनी लाइफ भी गुज़ारेगा। मसलन मैं खुद मैनेजमेंट साइंसेज़ का बंदा हूँ, तो मैनेजमेंट साइंसेज़ में हम अगर एक अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, या सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, या एचआर पढ़ाते हैं, उस वक़्त अगर टीचर के पास ये अप्रोच है, या इदारा अपना कोर्स, अपना सिलेबस ऐसे वो डेवलप कर ले कि हम उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ये रियलाइज़ करवा लें कि आपने अकाउंटिंग, ये तो आप प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ रहे हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है। ये ना हो कि कल को वो जाकर उसको वोचर बनाना भी ना आता हो, लेजर तक का उसको पता ना हो, तो वो चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकली उसको वहाँ पे पढ़ाएँगे, तो वो किसी भी इदारे में जाएगा तो बेसिक चीज़ें तो वही हैं। उसने वोचर डील करना है, उसने लेजर डील करना है, बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और आगे अगर वो फाइनेंशियल लेवल पर जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की पोजीशन में जाता है, तो वो चीज़ें उसको वहाँ पे पहले से अगर आपने एक्सपोज़र दिया हुआ है, तो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का उसने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का बैलेंस शीट बनाना है, या उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को उसने डील करना है, तो उसको वो तमाम चीज़ें पहले से क्लियर होंगी। और उसी तरह से आप मैनेजमेंट की कोई भी, मसलन एचआर की अगर कोई आप मिसाल ले लेते हैं, तो एचआर में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, हम वो तो थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, हम फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देते कि मसलन यूनिलीवर में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ऑटोमोबाइल में रिक्रूटमेंट कैसे होती है। अगर ये एक्सपोजर हम देंगे अपने बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि हमारा वो जो दरम्यान में जो गैप है, वो हम उसको कवर कर पाएंगे इंशाल्लाह। सर, अगर हम लोग स्किल वर्सेस डिग्री पे बात करें तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उनके जो सीजीपीएस हैं 3.9 तक जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिग्री अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाते लेकिन उनमें स्किल्स होते हैं। तो आप स्किल्स वर्सेस डिग्री पे अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ है, जो कि मैं ऑलरेडी ये बात डिस्कस भी कर चुका हूँ, कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक डिग्री, हम जब स्टूडेंट होते हैं, तो उस वक़्त हमें इस बात की बड़ी फ़िक्र होती है कि हम अपने जीपीए, अपने ग्रेड को, अपने जीपीए को वो ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर से ऊपर लेके जाएँ। तो उस वक़्त
ہم یوں سمجھیں وہ جو بڑی اچھی سی ایک مثال ہے کہ اس میں ایوری تھنگ از رائٹ ان لو اینڈ وار والی بات ہے. تو اس حوالے سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے گریڈ کو امپروو کروں، اور ان چیزوں کا اس کو ریئلائز نہیں کروایا جاتا. میرا جو کہنے کا، جو میں نے بالکل اوپننگ میں جو بات کہی ہے، کہ میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہم بچی کو یہ بات ریئلائز کروا لیں کہ اس نے صرف اس بک کے تھیوریٹیکل نالج پہ زندگی نہیں گزارنی. مثلا آپ اپنے اسٹوڈیو کی مثال لے لیں. اسٹوڈیو میں جو ہمارے یہ کیمرہ مین بھائی ہیں، اب ان کو آپ 1000 مرتبہ کیمرے کے یوز کے بارے میں بتا دیں، اس کو مینولز دے دیں، اس کو پڑھاتے رہیں، لیکن جب تک اس نے پریکٹیکلی اس کیمرے کو آن آف اور اس کا یوز آپ نہیں سکھائیں گے، تب تک اس کے پاس وہ اسکل نہیں آنا. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک اس کے پاس آرٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کا سائنس بھی وہ جانتا ہو. وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ اگر تھیوریٹیکل پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ پریکٹیکل ایک ایکسپوجر بھی کرا دیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یہ بچہ جو ہوگا مارکیٹ میں وہ سکسیسفل ہوگا. اور اگر آپ صرف تھیری پہ اور اس وقت اس کے گریڈ پہ آپ فوکس کر رہے ہیں یا تھیوریٹیکل نالج پہ اس کا فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے آگے پریکٹیکل لائف کے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ گیپ چلتا رہے گا اور شاید یہ گیپ مزید بڑھے. تو ان شارٹ سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسپیشلی انسٹیٹیوٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو جو وہ سیکھتے ہیں انہیں اپنی جو لائف ہے، چاہے وہ پرسنل ہے پروفیشنل ہے، اس پہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ پریکٹیکلی اس میں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 3 میجر اس میں رول پلیئر ہیں اس چینج کے لانے میں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ خود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس کا جو رول ہے وہ بڑا کلیدی ہو جاتا ہے. اس کا پیرنٹس کا رول بڑا امپارٹنٹ ہے اور اس کے ٹیچر کا رول بھی بڑا امپارٹنٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ادارے، مثلا اگر کسی ادارے میں ہم کسی ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں تو ہم ٹیچر کی بھی وہی جو ایکیڈیمک کریڈینشلز ہیں اس کی بیس پر ہم اس کی ہائرنگ کر لیتے ہیں. اور آگے اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی ہوتی کہ اس کو پریکٹیکلی اس چیز کا جو سبجیکٹس اس کے پاس ہیں اس کا کتنا ایکسپوجر ہے ان چیزوں کا. اب اگر ان چیزوں کا ایکسپوجر اس بندے کو وہ بھی ہم انالائز کریں، پھر جب ہم کورسز ڈیولپ کریں، ان کورسز میں ایسے پریکٹیکل اسائنمنٹس رکھیں، اپنے بچوں کو وہ اسائنمنٹس دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ خود مارکیٹ میں جا کر سرچ کریں، ایک سروے کریں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، مارکیٹ میں انٹریکٹ کریں. یا جو ان کی فیلڈ ہے، مثلا اگر میڈیکل سائنسز کو لیتے ہیں، اس نے میڈیکل پڑھنی ہے تو اس میں باقاعدہ ہمارا ایک اگر 100 مارکس کا میڈیکل کے ایک سبجیکٹ کے مارکس ہیں تو اس میں 25 مارکس ضرور پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. اور وہ پریکٹیکل اس بچے نے لیبارٹری میں جا کے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اور اس کا پراپر، اگر ہم سمپل سی ایگزامپل لے لیں ایف ایس سی لیول کے ان کے، تو جو ڈائسیکشن وغیرہ جو وہ کرتا ہوتا ہے بچہ یا بچی، وہ اس میں پریکٹیکلی اس میں میڈیکل سائنسز میں، یا اس کو باڈی سسٹم جو پڑھائے جاتے ہیں تو وہ تو آپ نے ایک تھیوریٹیکلی تو اس کو بتا دیا کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے، یا ایکسکریٹری سسٹم کیا ہے، یا ڈائجسٹیو سسٹم کیا ہے. وہ تو آپ نے صرف سمپل ان کو اس بکش نالج کے بارے میں بتا دیے. لیکن جب آپ پریکٹیکلی ایگزامن کرو گے اس کو کہ آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم اور پھر اس کے پراپر ڈائیگرام ہوں گے، اور پھر اگر پاسبل ہو، اور پہلے جیسے ہم فراک سے اور پجن سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر پاسبل ہو اور پھر ہیومن باڈی پہ اس کو وہ چیزیں پڑھائی جائیں اور اس کو دکھائی جائیں، اور اس کے ڈائیگرامس کے بعد وہ چیزیں اس کو اگر ایکسپوجر کرایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سے ایسے مسائل ہوں گے کہ آپ اگر اس کو 1000 کتابیں تھیوریٹیکل پڑھائیں گے اور اس کو ایک ایکسپوجر کرائیں گے پریکٹیکل کا، تو وہ پریکٹیکل اس کو یاد رہے گا، اور شاید وہ 1000 کتابوں میں سے اتنا وہ نہ سیکھ سکے جتنا اس پریکٹیکل سے وہ سیکھے گا. سر آگے جو دور ہے وہ ڈیجیٹل آتا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں
اس کا کیا رول ہے اور کیا جو ای لرننگ ہے وہ فائدے مند ہے ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے، ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، کیونکہ اب موسٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں بلکہ بہت ضروری ہے، یہ نیڈ بن گئی ہے اور نیڈ بنتی جا رہی ہے۔ اور شاید آپ کی ایج جو ہے وہ کم ہے تو آپ کو ان چیزوں کا اتنا ایکسپوجر نہ ہو، لیکن میں نے وہ چیزیں خود دیکھی ہیں کہ یہ جو ابھی آئی ٹی جو ایرا ہے پاکستان میں وہ بہت لیٹ شروع ہوا ہے، اس کے بہت سے معاملات ایسے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہیں کہ یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ تو 2000 آن ورڈ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوا ہے۔ پوری ورلڈ میں ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہو رہی تھیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ سارے شفٹ ہو رہے تھے، اور ہمیں یہاں پہ پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ای میل کیا ہوتا ہے اور ای میل اوپن کیسے ہوتا ہے۔ وہ چیزیں، وہ جو گیپ رہ گیا تھا وہ الحمدللہ ہماری یوتھ جو ہے اللہ نے ان کو بہت پوٹینشیل دیا ہوا ہے، ہماری پوری نیشن کو اللہ نے بڑا پوٹینشیل دیا ہوا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی مور دین 50% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے۔ الحمدللہ اگر ہم اس یوتھ کو ایک پراپر ڈائریکشن دیں گے اور ان کو ایک پراپر ڈائریکشن پہ لگائیں گے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور آگے ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں کہ جو یہاں گھروں میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایون اپنے بیڈ میں بھی وہ انہوں نے لیپ ٹاپ اپنے پاس وہ رکھا ہوا ہے، اور اس پہ وہ جا کر اپنی جو ارننگ ہے، لاکھوں کی ارننگ وہ ماہانہ وہ اس سے کر رہے ہیں۔ ان کا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوگا، ان کا کلائنٹ یورپ میں بیٹھا ہوگا، لندن میں بیٹھا ہوگا، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوگا، اور یہ یہاں سے اس کے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ لیتے ہیں، ان کے لیے پروجیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہیں سے وہ پروجیکٹس بیچتے ہیں، اور وہاں سے ان کو ڈائریکٹ بینک میں ان کے اکاؤنٹ میں وہ رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جا رہا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو۔ اگر ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے اور اس میں ہم نہیں پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم بہت پیچھے رہ جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پوٹینشیل اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن جو مین چیز آ جاتی ہے، جو میں نے عرض کی ہے کہ یہاں پہ پھر پیرنٹس کا رول اور ٹیچرس کا رول بڑا امپارٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بچے پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی چیک بھی رکھیں، کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنے بچے کو ایک بہت اچھے انسٹیٹیوٹ میں یا بہت اچھے چین میں اسکول کے یا کالج کے یا بہت اچھی یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن دے دیا ہے، میں اس کی ساری فیسیں پے کر رہا ہوں، پک اینڈ ڈراپ گھر کی گاڑی دے رہی ہے اس کو، ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی۔ نو، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ اگر پیرنٹس ایک یہ چیک رکھیں کہ میرا بچہ اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے، اپنی یونیورسٹی سے کیا سیکھ کے آیا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، اور وہاں کی جو ڈرا بیکس ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو وہاں پہ کم لگ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں فیڈ بیک، اور وہ فیڈ بیک پھر آگے ان کے ٹیچرز کے ساتھ اور ان کے ایڈمنسٹریٹرز اور پرنسپلز کے ساتھ ڈسکس ہوں، اور جو کمی آ رہی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کور ہوتی جائے گی۔ سر، آپ کا تعلق پشاور سے ہے، آپ نے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور میں اسپیشلی فیمیلز کی اگر بات کی جائے تو ان کو کون سی پرابلمز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی ایجوکیشن کو لے کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پشاور نہیں بلکہ پورے ہمارے ملک میں، اور بلکہ ہمارے ملک میں بھی نہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، آپ ایون اپنے پڑوسی کنٹری کی بہت سی، سب سے زیادہ جو وہاں پہ ہیریسمنٹ کے کیسز ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہیں۔ تو چونکہ یہ ریجن جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی فیمیل کے لیے جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کے اس مسئلے کے لیے ایک بڑا بہترین حل ہے کہ وہ بچی گھر میں بیٹھ کے وہ انفارمیشن لے سکتی ہے کہ جو شاید ان انسٹیٹیوشنز میں اتنی پین لے کے جا کر
وہ نہ لے سکتی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بچوں کے جو مسائل تھے ان کے اوپر روشنی ڈالی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت سی جو پرابلمز ہیں ان کے سلیوشن آپ کو ملے ہوں گے سر کی جوابات سے۔ اسی کے ساتھ امل چوہان کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔